अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 मार्च 2014 12:42 पर एक मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है बीजिंग जाने के लिए। इस फ़्लाइट में 2 पायलट्स, 10 फ़्लाइट अटेंडेंट्स और तकरीबन 227 पैसेंजर्स मौजूद हैं। इसके फर्स्ट पायलट हैं 53 ईयर्स ओल्ड कैप्टन ज़हारी अहमद शाह, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैप्टन्स में उनका मलेशियन एयरलाइंस में शुमार होता है। 18,365 घंटे इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा दूसरे पायलट हैं जो इनके को पायलट हैं, वो हैं फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, जिनकी उम्र तकरीबन 27 साल है और ये उनकी फ़ाइनल ट्रेनिंग फ़्लाइट है। इसके बाद जो है वो अपने रूटीन के रेगुलर उसके ऊपर वो ऑफिशियली एज अ पायलट, प्रोफेशनल पायलट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। 20 मिनट तक तकरीबन ये फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही होती है। उसके 20 मिनट बाद तकरीबन 1:08 पर ये फ़्लाइट मलेशिया कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के अंदर इंटर होती है और उस वक्त कैप्टन ज़हारी अहमद शाह कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहते हैं कि वी आर मेंटेनिंग द फीट ऑफ अराउंड 35,000। 2 मिनट बाद मलेशियन एयरलाइन MS-370 जो है वो कुआलालंपुर का एयर ATC का जो जुरिसडिक्शन है उसको पार करके वियतनामीज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर एंटर कर जाता है और उस वक्त कुआलालंपुर का ATC जो है वो ये कहता है कैप्टन ज़हारी अहमद शाह से कि मलेशियन 370 हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसके रिप्लाई में कैप्टन ज़हारी अहमद शाह कहते हैं मलेशियन एयरलाइन गुड नाइट। 370 contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. वक्त होता है जब वियतनामीज़ एयर स्पेस के अंदर MS-370 इंटर कर चुका होता है और हो ची मिन के रडार के ऊपर जो है वो दिख रहा होता है, लेकिन उसके ठीक 2 से 3 मिनट बाद वो हो ची मिन के रडार सिस्टम से गायब हो जाता है। काफ़ी कोशिशें करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो ची मिन का ATC जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है किसी तरह कैप्टन ज़हारी अहमद शाह को, लेकिन किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं बन पाता और ये कांटेक्ट ना बनने की वजह से वो थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन उसके बाद तकरीबन अगले 18 मिनट तक वो मुस्तकिल दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिशें जारी रखते हैं। ये कोशिशें जारी रखने के बावजूद जब उस वक्त भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उस तरफ से, तो फिर हो ची मिन की ATC जो है वो वियतनामीज़ एयर स्पेस जो है वो कुआलालंपुर ATC को इस बारे में, पूरी सिचुएशन के बारे में आगाह करती है। लेकिन कुआलालंपुर ATC को एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इमीडिएटली उस वक्त सिचुएशन के बारे में बताना था, लेकिन वो देर कर देते हैं और तकरीबन कोई 4 घंटे बाद इनको एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सिचुएशन हो चुकी है। और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। सुबह के 6:30 बजे यानी कि जब कुआलालंपुर से निकली हुई MS-370 की फ़्लाइट को बीजिंग चाइना के अंदर लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन वो अफसोस के लैंड नहीं हुई होती है। 370 की डिसअपीयरेंस जो होती है, एकदम से जो गायब हो जाता है, ये मिस्ट्री जो है वो एविएशन हिस्ट्री की, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। ये 2 रीज़न्स होते हैं रडार से फ़्लाइट के गायब होने के। एक तो ये होता है कि या तो ट्रांसपोंडर्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या तो ट्रांसपोंडर्स को किसी ने खुद मैन्युअली जो है वो स्विच ऑफ कर दिया है। इस बेसिस पे एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिसके अंदर तकरीबन 34 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट्स और
7 کنٹریز سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس فلائٹ MS-370 کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، چونکہ وہ ریڈار سسٹم سے ڈسپیئر ہوا تھا ساؤتھ چائنا سی کے پاس اور گلف آف تھائی لینڈ کے بیچ میں. یہ وہ اسپیس ہوتی ہے جہاں پر زیادہ جو ہے وہ سرچنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کوئی بھی نام و نشان جو ہے وہ نہیں ملتا ہے MS-370 کا. اس کے 4 دن بعد 12 مارچ 2014 کو ایک نیوز آتی ہے، اور وہ نیوز کچھ یوں ہوتی ہے کہ سویلین ریڈار سے MS-370 غائب ہو گیا تھا، لیکن اس کو ملٹری ریڈار میں جو ہے وہ کیچ کر لیا گیا تھا. یعنی کہ جب فلائٹ MS-370 کوالالمپور سے جو ہے وہ کراس کیا تھا اس کا ATC اور کوسٹ لائن جب کراس کری تھی، اس کے بعد جو بھی اس کی ٹرننگ ہوئی اور جو بھی اس کی سچویشن تھی، جو بھی اس کی ڈائریکشن تھی، اس کو ملٹری ریڈار نے جو ہے وہ مارک کیا. ان کے ملٹری ریڈار کے اندر وہ آ رہا ہوتا ہے. ملٹری ریڈار کے تھرو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو MS-370 کی ڈائریکشن ہے وہ بیسکلی ساؤتھ چائنا سی کے اندر نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ملاکا، یعنی کہ کافی جو ہے وہ انڈمان نکوبار آئیلینڈس کے پاس، اور اسٹریٹ آف ملاکا یعنی کہ ملیشیا کے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ پائی گئی ہے. یعنی کہ وہ لوکیشن، جو وہ ڈائریکشن تھی جو ملٹری ریڈار کے اوپر تھی، وہ اس وقت وہاں پہ تھی، اور یہ ساری سچویشن ملٹری ریڈار کے تھرو پتہ چل رہی تھی. کچھ دنوں بعد ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہونے کے بعد MS-370 کی فلائٹ بیسکلی ایک سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوئی تھی، اور اس سے مستقل کانسٹنٹ کنیکشن میں تھی تقریباً اگلے 5 گھنٹے تک. اور اس سیٹلائٹ کے تھرو کوشش کی گئی کہ کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس طرف، اس کی ڈائریکشن کیا تھی، وہ کس طرف ٹریول کر رہے تھے، کس طرف فلائی کر رہے تھے. اور اس سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے تھرو یہ پتہ چلا کہ تقریباً 2000 کلومیٹر آسٹریلیا کے ویسٹ میں انڈین اوشن کے اندر کے پاس جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈائریکشن ملی ہے. تقریباً صبح کے 8:30 بجے یہ پتہ چلتا ہے سیٹلائٹ کے تھرو کہ اس کی لاسٹ لوکیشن جو ہے وہ وہاں کی تھی، اور اس کے بعد کوئی سگنل نہیں ملا جس کے آگے کا پتہ چلے. اور یہ جو ایریا ہے یہ بیسکلی 7th آرک، اور 7th آرک کے اندر زیادہ تر ہمیں یہی پتہ چلا، نیوز میں یہی آیا کہ اس کے بعد 5 گھنٹے تک جو ہے وہ اگر وہ جہاز چل رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ 12:42 پہ نکلا، 8 گھنٹے وہ آلریڈی ٹریول کر چکا تھا، اور 8 گھنٹے ٹریول کرنے کی وجہ سے اس کا فیول اینڈ ہو گیا، اور وہ انڈین اوشن کے اندر ہی کریش کر گیا اور ڈوب چکا. یہ نیوز سامنے آئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ملیشین گورنمنٹ کو فیس کرنا. ایکسپرٹس اور انویسٹیگیٹرز نے انویسٹیگیشن شروع کری، اور اس انویسٹیگیشن میں انہوں نے سوچا کہ سیٹلائٹ کا جو ڈیٹا ریسیو ہوا ہے اس کے تھرو اگر کسی طرح کیلکولیشنز اور میجرمنٹس کر کے جو ہے وہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کی ڈائریکشن کا. اس کی ڈائریکشن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ بیسکلی انڈین اوشن کے اندر پائی گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 2014 کے اندر ہی جو سرفیس ایریا پہ لوکیشن جہاں پر ایک تھا پہلے آسرا کہ وہاں سے مل سکتا ہے، جو اسٹریٹ آف ملاکا اور گلف آف تھائی لینڈ کے پاس جو سرچز چل رہی تھیں، وہاں کو جتنا بھی وہ سرفیس ایریا پہ سرچنگ ہو رہی تھی اس کو روک دیا گیا کہ اگر انڈین اوشن کے اندر شپ پایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کریش ہو گیا ہوگا فیول لینڈ کی وجہ سے اور ڈوب گیا ہوگا. اس کے بعد دوسری انویسٹیگیشن سٹارٹ کری گئی، ڈیپ سی سرچ آپریشن. یہ بیسکلی ڈیپ سی سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، ون آف دا بگیسٹ سرچ آپریشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت میں یہ سرچ آپریشن اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ کسی بھی طرح MS-370 کو ڈھونڈنا تھا، اس کو بلیک باکس ڈھونڈنا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا. یہ ساری سرچز جب چل رہی تھیں تو ظاہر ہے کہ ہفتے لگے، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال.
لیکن پھر بھی ان کو کوئی ایویڈنس، کوئی ٹریس، کچھ نہیں ملا کہ MS-370 کہاں گیا، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کوئی بھی چیز نہیں پتہ چل سکی۔ اس وقت کے بعد تقریباً 3 سال بعد $160 ملین خرچ کرنے کے بعد اس ڈیپ سی سرچ آپریشن کو بھی روک دیا گیا۔ تو ان سب کے بیچ ایک گڈ نیوز یہ بھی آئی کہ جولائی 2015 کے اندر ایک فلیپرون جو ہے وہ پایا گیا ہے، یعنی کہ ایک فلیپرون ملا ہے ری یونین آئلینڈ پہ۔ یہ بیسیکلی میڈاگاسکر کے ایسٹ میں پایا جاتا ہے، اور یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ رائٹ ونگ فلیپرون ہے جہاز کا۔ کافی ریسرچ اور اس کے اوپر جو کوڈز تھے ان سے یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ یہ MS-370 کا ہی فلیپرون ہے۔ 2018 میں ایک امریکن کمپنی اوشن انفینٹی نے ملیشین گورنمنٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرا، اور اس کانٹریکٹ میں انہوں نے یہ چیز مینشن کری کہ اگر ہم کوئی بھی چیز نہیں ڈھونڈ پاتے، یعنی کہ اگر ہم اس فلائٹ کو نہیں ڈھونڈ پاتے تو پھر ہم کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے، $1 بھی ہم چارج نہیں کریں گے۔ اس کنڈیشن پہ انہوں نے اپنا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کر دیا، کیونکہ ان کے پاس کافی ایڈوانسڈ سرولنس وہیکلز بھی موجود۔ وہ یہ آپریشن انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس کے بعد وہ اوشن فلور کی میپنگ کر رہے تھے، اور اس دوران ان کو 7th آرک میں اپنی مشینری اور اپنے ایکوپمنٹس کے تھرو یہ پتہ چلا کہ اس 7th آرک کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ والکینوز، انڈر واٹر والکینوز موجود ہیں، ماؤنٹینز موجود ہیں، کلفس موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر یہاں پر گیا ہوتا تو ظاہر ہے مل جاتا، لیکن ان کو نہیں دکھا، کوئی ٹریسز ان کو بھی نہیں ملے اس چیز کے۔ مہینوں تک اوشن انفینٹی کا یہ سرچ چلتا رہا، لیکن پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے بھی اپنے مشن میں ناکامی مان کر اس مشن کو، اس سرچ کو ختم کر دیا۔ اس سب کے درمیان ملیشین پولیس نے انویسٹیگیشنز اور جو ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی، وہ بیک گراؤنڈ چیک کرنا وہ سٹارٹ ہو گئے تھے کہ جو پیسنجرز جو ہے وہ فلائٹ پہ موجود تھے ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پلین کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ سب انویسٹیگیشنز کے بعد ایک کچھ تھیوریز جو ہیں وہ سامنے دیکھنے کو ملی کہ ایکچولی میں ایگزیکٹلی جو ہے وہ پلین کو کیا ہوا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تھیوریز ہیں کیا۔ تو یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا پلین جو ہے وہ کیسے ریڈار سے غائب ہو سکتا ہے، آخر اس کو ہوا کیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے۔ یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی ٹیکنیکل فیلئر ہو گیا ہو، یا الیکٹریکل فیلئر ہو گیا ہو، یا پھر کسی نے جان بوجھ کے جو ہے وہ ٹرانسپونڈر کو آف کر دیا ہو، کسی پیسنجر نے یا پائلٹ نے، یا تو مینولی جو ہے وہ خود سے ٹرانسپونڈر آف کر دیا ہو، یا پھر جان بوجھ کے بھی آف کرا جا سکتا ہے، یعنی کہ بے دہانی میں بھی آف کیا جا سکتا ہے اور جان بوجھ کے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹرانسپونڈر آف ہو جائے گا تو ریڈار پہ کسی بھی قسم کے کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر اس وقت جہاز موجود ہے۔ پہلی تھیوری یہ کہتی ہے، جس میں زہاری شاہ کو ٹارگیٹ کیا گیا، زہاری شاہ پر الزام لگایا گیا کہ کیپٹن زہاری شاہ نے جان بوجھ کے جو ہے وہ ٹرانسپونڈر آف کیا اور کہیں پلین کو کہیں اور لے جا کر اس کو کریش کروا دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی رائٹ مینٹل سٹیٹ میں نہیں تھے، یعنی کہ ان کا دماغی سلطنت جو تھا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہائی جیکنگ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہ ہو پلین کے اوپر جو ہوا ہو، جس کی وجہ سے پلین جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ ایکچولی میں زہاری شاہ کو بلیم کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ آرگومنٹس ہیں جو اس تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو پہلی تھیوری ہے زہاری شاہ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تھیوری تو یہ تھی کہ فلائٹ MS-370 جو ہے وہ 180 ڈگری کا ٹرن لیتی ہے ویتنام سے لے کر واپس، یعنی کہ وہ جو ٹرن لیا جاتا ہے وہ تقریباً 180 ڈگری کا تھا، اور آٹو پائلٹ تو یہ خود سے کر نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آٹو پائلٹ نہیں کر سکتا تو یا تو یہ کسی پائلٹ نے جان بوجھ کے کیا ہے، یا پھر مینولی جو ہے وہ خود اس کو آف کر دیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ وجہ ہے جو ویلڈ بھی لگ رہی ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ کیپٹن نے جہاز کو تھائی لینڈ اور ملیشیا کے بارڈرز کے بیچ میں سے جو ہے وہ فلائی کر کے وہ لے کے گئے، تاکہ دونوں ملکوں کے ریڈار سسٹم پہ وہ جہاز نہ آئے، اور نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک یوں بھی سینیریو ہو جائے کہ وہ جب نہیں آئے گا تو پتہ نہیں چلے گا، اور ظاہر ہے یہ بھی یہی کہا گیا کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا
کہ ظہری شاہ کے گھر پر ایک سیمیولیٹر پایا گیا. اس سیمیولیٹر میں وہ اکثر جو ہے وہ گیم کھیلتے تھے اور یہ بہت نارمل یوزول سی بات تھی. لیکن اس سیمیولیٹر کے اوپر اس وقت جب پتہ کیا گیا تو وہ پاتھ بنا ہوا تھا, یعنی کہ وہ راستہ بنا ہوا تھا, گیم کھیلتے ہوئے انہوں نے بنایا تھا, جو راستے پہ ایکچوئل راستے پہ اس وقت MST-70 جو ہے وہ ٹرن لے کر جاتا ہے. یعنی کہ اس سے بھی ان کے اوپر شک جو ہے وہ بڑھ رہا تھا. سننے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو یہی لگے گا کہ یہی کیس ہو سکتا ہے, لیکن جو اس وقت کے انچارج تھے, جو آفیشیل انچارج تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو کیپٹن ظاہری احمد شاہ کو کوئی فائنینشیل پرابلمس تھیں, نہ اکنامک پرابلمس تھیں, نہ کوئی فیملی میں لڑائی جھگڑے تھے, نہ کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی, بلکہ ان کو تو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں اور ان سے ان کا کوئی بھی کسی قسم کا لینا دینا نہیں ہے. تو یہ بھی کہنا تھا کہ آپ اتنے بڑے سینئر پائلٹ کے اوپر شک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کوئی بھی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ کسی دباؤ میں یا کسی تکلیف میں یا کسی پرابلم میں ہو. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی پائلٹ کو پلین کریش کرنا ہوگا یا اس کو کہیں لے کے جانا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے سائنز میں, اس کی باڈی لینگویج کے اندر وہ چیز دکھے گی کہ ہاں یار اس کو کوئی سائن آئے گا کہ بھائی کوئی پرابلم ہے. لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو ثابت ہوا کہ جو پہلی تھیوری تھی, جو ظاہری احمد شاہ پہ الزامات لگائے گئے, وہ بے بنیاد ہیں اور ظاہری احمد شاہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری تھیوری یہ بتائی گئی کہ پلین پہ جو ہے وہ ٹیررسٹ تھے, اس کو ہائی جیک کر لیا گیا اور ہائی جیک کر کے اس کو ٹیررسٹ کے نشانے پر دور کہیں لے جایا گیا, جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پورا سینیریو پیش آیا اور اس کو انہوں نے کریش کر کے ڈبوا دیا. یہ تھیوری سامنے آئی تو 2 پیسنجرز کے اوپر شک کا گھیرا تنگ ہوا, یعنی کہ 2 پیسنجرز پہ شک زیادہ کیا گیا. تھے پوریا نور محمد مہرداد اور دوسرے تھے دلاور سید محمد رضا. ان 2 کے اوپر سب سے زیادہ شک کیا گیا. یہ بیسیکلی ایرانینز تھے, یعنی کہ ایرانی تھے اور یہ اس فلائٹ میں جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے. ان پہ سب سے زیادہ شک کرنے کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ یہ فیک پاسپورٹ کے تھرو جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے, جس میں سے ایک پاسپورٹ جو ہے وہ انہوں نے چرایا تھا ایک اٹیلین بندے سے اور ایک پاسپورٹ جو ہے وہ آسٹریلین بندے سے چرایا گیا تھا. دونوں پاسپورٹ جو ہیں وہ تھائی لینڈ میں چرائے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو ایرانی لڑکے تھے یہ بیسکلی فیک پاسپورٹ رکھ کے جو ہے وہ یورپ جانا چاہ رہے تھے کہ یورپ جا کر وہ سیٹل ہو جائیں گے. انہوں نے جو ہے وہ کوالالمپور سے فلائٹ لی بیجنگ کی اور پھر بیجنگ سے یہ لوگ جو ہیں وہ یورپ جانے والے تھے اور وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے. انویسٹیگیشن سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں سے ایک کی جو ماں ہیں وہ جرمنی کے اندر اپنے بیٹے کا ویٹ کر رہی ہیں اور اس سے یہ جو ہے وہ پتہ سے کلیئر ہو گیا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ٹیررسٹ نہیں ہے, تو پلین ہائی جیک نہیں ہوا. اس لیے یہ تھیوری بھی اسی وقت ریجیکٹ کر دی گئی اور اس فیک پاسپورٹ کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں پتہ چلی, جو اسٹولن پاسپورٹ سے ان کے علاوہ کچھ ایسا سامنے نہیں آیا جس کی بیس پر ان پہ شک کیا جائے یا یہ کہا جائے کہ یہ ٹیرر اٹیک ہے. سی بات یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ملتی تو اس سے کلیئر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی کوئی بھی نیت یا کوئی بھی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ ٹیرر اٹیک کریں گے. یہ صرف چاہتے تھے کہ یورپ جائیں اور سیٹل ہو جائیں فیک پاسپورٹ کا استعمال کر کے. بات کرتے ہیں تھرڈ تھیوری کی, جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاسبل ہے کہ وہ ہو سکتی ہے. تیسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو پیسنجرز تھے اور MST-70 پر اور جو پائلٹس تھے وہ آکسیجن ڈیفیشنسی کا شکار ہو گئے ہوں, یعنی کہ آکسیجن لیول جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہو وہاں پہ اور آکسیجن نہیں مل رہی ہو, جس کی وجہ سے وہ سب بے ہوش ہو گئے ہوں اور فلائٹ جو ہے وہ پلین جو ہے وہ بیسکلی آٹو پائلٹ کے اوپر چل رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی کچھ میل فنکشنز ہوئے ہوں, کچھ ایررز آ گئے ہوں آٹو پائلٹ کے اندر, جس کی وجہ سے آٹو پائلٹ بھی صرف اس وقت تک جو ہے وہ پلین کو فلائی کرتا رہا, پلین کو فلائی کرتا رہا جب تک اس کے اندر فیول موجود تھا. جیسے ہی فیول ختم ہوا پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا اور ڈوب گیا. ایسی بہت سی کانسپریسیز اور تھیوریز موجود ہیں, لیکن یہ تھیوریز جو ہم نے آپ کو بتائیں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے جب JIT بنائی تھی, جس میں یونائٹڈ کنگڈم, یونائٹڈ اسٹیٹس, فرانس, جرمنی سے لوگ بلائے گئے تھے, جس کے اندر پوری JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی. تو ان JIT نے
ان چیزوں کو مینلی فوکسڈ میں رکھا تھا. تو یہ بیسکلی وہ کانسپریسیز اور تھیوری تھی جن کے اوپر سب سے زیادہ ورک کیا گیا تھا. رپورٹس کے مطابق مارچ 2022 میں اوشن انفینٹی نے دوبارہ جو ہے وہ 2023 اور 24 کے ٹینیور میں ملیشین ایئر لائنس MS-370 کو ڈھونڈنے کے لیے ملیشین گورنمنٹ سے اپروول مانگا ہے. اور انہوں نے اپنی 2018 کی جو رپورٹ انہوں نے سبمٹ کروائی تھی اس کو دوبارہ گو تھرو کرا ہے کہ کچھ کہیں رہ نہ جائے. CEO الیور پلنکٹ جو ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرچ جو ہے وہ دوبارہ ایک نئے سرے سے سٹارٹ کر سکیں اور اپنی ہائی ایڈوانسڈ وہیکل جو نئی انہوں نے بنائی ہے ارماڈا ویسل اس کے اندر وہ اس بار سرچ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ویسل کا استعمال کر کے سرچ آپریشن کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. ایشیا کے ٹرانسپورٹ منسٹر دتک سری وی کا سیونگ نے ریکویسٹ کرا ہے انفینٹی سے کہ اگر وہ کچھ نئے ایویڈنس لا سکیں تو اس بیس پر ان کو جو ہے وہ پھر پرمیشن دی جائے گی کہ وہ اپنے مشن کو سٹارٹ کریں. ویسے تو ارادہ یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر یعنی کہ اس وقت 2023 میں جون جولائی اگست کے درمیان جو ہے جو سمرز 2023 ہے اس میں وہ اپنا آپریشن سٹارٹ کر دیں. دوسری چیز سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ابھی تک تو فی الحال کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ وہ سرچ سٹارٹ ہو چکی ہو یا ملیشین گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا. بتاؤں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور ایسی مسٹریز دیکھنی ہے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اپلوڈ کری ہے برمودا ٹرائنگل کی مسٹری جو یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہوگی. آپ اس کو بھی جو ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی اور مسٹری کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.